अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के यहाँ उसके बंदों में से नापसंदीदा तरीन बंदा वही है जिसके कपड़े उसके आमाल से अच्छे हों, यानी उसका लिबास तो अम्बिया जैसा हो लेकिन अमल जालिमों के हों। जिसको नर्म दिली मिल गई उसको ईमान मिल गया। जिसने अपने दीनी भाई को छुपकर नसीहत की उसने अपने भाई को जीनत बख्शी, और जिसने अपने दीनी भाई को सबके सामने नसीहत की उसने अपने भाई को जलील किया। दूसरों को तकलीफ देने से अपने आप को रोकना अक्ल के मुकम्मल होने और बदन के सुकून की निशानी है। जिसे दुनिया में 4 चीज़ें मिल जाएं उसे दुनिया और आखिरत की खैर हासिल हो जाती है, और वह दोनों जहान में अपना बड़ा हिस्सा हासिल कर लेता है। ऐसी परहेजगारी जो उसे खुदा की हराम करदा चीज़ों से बचाए, अच्छे अखलाक जिसके साथ वह लोगों में रहे, दुबारी जिसके जरिए जाहिल की जहालत को दूर कर दे, नेक बीबी जो दीनी और दुनियावी मामलात में उसका हाथ बटाए। तुम्हारा बेहतरीन सब्र और शख्स के खो देने पर है जिसके सिवा तुम्हारा कोई चारा नहीं होता। भाइयों का मिलना बहुत बड़ी गनीमत है, वह कम ही क्यों ना हो, सिर्फ तब बोलो जब तुम्हारी बात खामोशी से बेहतर हो। इंसान परेशान उस वक्त होता है जब उसके दिल में किसी बड़े मकसद के हासिल करने की ख्वाहिश हो लेकिन उसके मुताबिक सलाहियत ना हो। सुकून के लिए यह ज़रूरी है कि या तो ख्वाहिश कम की जाए या अपने अंदर सलाहियत ताकत बढ़ाई जाए। हर ख्वाहिश के हासिल करने के लिए एक अमल है, अमल ना हो तो ख्वाहिश एक ख्वाब है। हम जैसी आखिरत चाहते हैं वैसा अमल करना चाहिए। कामयाबी मेहनत वालों के लिए जन्नत, ईमान वालों के लिए और ईद रोज़ेदारों के लिए है। किसी आदमी की निस्बत ऐसी बात की वजह से जो उसके मुंह से बेसाख निकल गई है और उसका दुरुस्त और सही मतलब हो सकता है, बदगुमान ना हो और उसकी तरफ से बुराई का ख्याल ना करो। मोहब्बत सबसे करीबी रिश्ता है। मोहब्बत को रिश्तेदारी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी रिश्तेदारी को मोहब्बत की होती है। यकीन रखो कि इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। जो चीज़ रोज़े क़यामत फ़ायदा दे उसे हकीर ना समझो, और जो रोज़े क़यामत नुकसान दे उसे भी हकीर ना समझो। जो खबरें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं तुम उनको ऐसा समझो कि गोया अपनी आँखों से देख रहे हो। जिस कदर दुनिया तुम्हारे हाथ से चली जाए उसी कदर तुम्हारे फ़ायदे में है। अपनी तमाम तर कोशिशें अपनी आखिरत के लिए जारी रखो, इससे तुम अपनी आराम गाह को संवार लोगे और अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के बदले ना बेचो। इल्म अमल से वाबस्ता है, लिहाजा जो जानता है वह अमल भी करता है और इल्म अमल को पुकारता है। अगर वह लब्बैक कहता है तो बेहतर, वरना इल्म भी इससे रुखसत हो जाता है। तुम्हारा बेहतरीन तजुर्बा वही है जिससे तुम्हें नसीहत हासिल हो। दुनिया धोखेबाज, नुकसान देने वाली और जल्द फना हो जाने वाली है। इसीलिए खुदा ने दुनिया को ना तो जब देने के लिए पसंद फरमाया और ना अजाब देने के लिए। गुस्से की तेज़ी, सर्कस के जोश, हाथ की जुम्बिश और जवान की तेज़ी पर हमेशा काबू रखो। जो रुसवाई और बदनामी से लज्जत हासिल करता हो वह कैसे नसीहत से हिदायत पा सकता है। पुराने गुनाहों को नई नेकियों के जरिए ख़त्म करो। जब तुम यह देखो कि तुम खुदा पर मुसलसल मुसीबत नाजिल कर रहे हो तो समझ लो कि वह तुम्हें गफलत से जगा रहा है। जमाना जिस्मों को पुराना और उम्मीदों को हरा भरा कर रहा है, मौत को करीब ला रहा है और आरजुओं को दूर कर रहा है। इल्म तुम्हारी उस चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है, और जहद यानी बेनियाजी उस तक पहुँचने के लिए रास्ते को आसान बनाती है। जिस चीज़ के बारे में तुमसे बात कुछ होगी उसमें मशगूल रहो। सब्र यह है कि इंसान परेशानियों को बर्दाश्त करें और गुस्सा दिलाने वाली बातों के मुकाबले में बुदुर रहें। इल्म के बगैर इबादत करने वाला चक्की के गधे की मानिंद है जो मुस्तकिल चलता रहता है लेकिन इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाता।
جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمیشہ لوگوں سے آگے رہے گا۔ سخی ترین انسان وہی ہے کہ جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بدترین انسان وہی ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ سچا بندہ دن میں 40 حالت تبدیل کرتا ہے، لیکن ریا کا 40 برس بھی ایک ہی حالت میں قائم رہتا ہے۔ حضرت واصف علی فرماتے ہیں، میں یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنے ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ برکت کیا ہے؟ برکت کو بیان نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ آمدنی اور خرچوں کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی فکر کے اپنا گھر چلا رہے ہیں تو اسے برکت کہتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کی آمدنی 1 لاکھ ہو یا 1000، بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے جو نصیب سے ہوتا ہے۔ اصل خوشی، کامیابی اور مصیبتوں سے نجات تو اللہ کی فرمانبرداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آگ کے توق تیری گردن کی ہڈیوں میں وابستہ ہو جائیں گے اور ہتھکڑیاں ہاتھ میں گڑ جائیں گی، گوشت کھا جائیں گی۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محل پر لکھ دینا یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے۔ ایک جرم ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت اللہ کے ذکر میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف وہ حادثہ ہے جو ابھی رونو یا نہیں ہوا اور رہنما ہو سکتا ہے، یہی خوف کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو خیالات کے آئینے میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتے ہیں۔ اچھی اور میٹھی بات ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو، تو کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لاتا ہے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کوئی
خیر اور خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور دوباری بڑھ جائے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لے گی تو بہت دور کہیں ہلاک تو میں ڈال دے گی۔ جو شخص مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور نہ کریں، اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید یعنی نیا لباس پہنا، بلکہ در حقیق اس کے لیے ہے کہ جس نے اس دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب اور اس کے غصے سے بچا لیا۔ اگر وہ اپنی موت اور آخرت کو دیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور دھوکے بازیوں سے نفرت کرنے لگے۔ دنیا کی پناہ لینے والے کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو کسی ویران گھر کی مانند ہے۔ بس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دینی سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کے مت رہو اور نہ اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے میانہ روی یعنی درمیانی راستہ ضروری ہے۔ جو اپنی لفظ اور کمیاں دیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کے پاس دوسروں کی کمیاں دیکھنے کا وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 جز خاموش میں ہوگا۔ جس نے کنہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اسی لیے کہ دوسروں کے دل بھی تمہارے دل کی طرح ہیں۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور صنعت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسا لوگوں کو ان کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے اور شیطان جو کہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بیوقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جتنی طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جاؤ گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق جوان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جاؤ اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جاؤ۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہو۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھرتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتے ہو تو غصے میں آگ ہو جاتے ہو۔ اس تکبر کو بے دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔
دینی ہمیں کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راج حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کے دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص بات بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہری پر نظر رکھنے والا ہو، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مند پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ نفرت، کنابوس، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویش چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تہ میں لگ جاتی ہے، اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ اس کی ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مکان کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہی ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔